नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना सरवर कौनैन जान आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो असहाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद काबिल सद तकरीम व ताज़ीम मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, गुज़िश्ता अयाम में एक नौमौलूद राफ़ज़ी दज्जाल शहबाज असफ़हानी का एक वीडियो क्लिप हमारी नज़र से गुज़रा, जिसमें उसने अहल सुन्नत पर एक इल्ज़ाम आयद किया कि अहल सुन्नत की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पाई जाती है। और उस शख्स ने दो अहादीस भी, एक फ़ज़ाइल सहाबा से और एक जामिउल अहादीस इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पढ़ी, और उनसे उसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खौफ ज़दा रहते थे, उनसे खौफ महसूस करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नाऊज़ बिल्लाह डरते थे। जो मैंने बात कह दी, आप यही बात अब इसकी ज़ुबान से ख़ुद समात फरमा लीजिए और इसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसके जवाबात की तरफ आते हैं। अब देखें कि रसूलुल्लाह भी अल्लाह बिल्लाह हज़रत उमर से डरते थे। रसूलुल्लाह किससे डरते थे? उमर से डरते थे। ये भी आपको सुनकर ताज्जुब होगा। ये मुलाहिदा फरमाएं फ़ज़ाइलुस सहाबा अल्लाह बिल्लाह, क्या रसूलुल्लाह का इन लोगों ने मकाम दिया। वहाँ पे शैतान को डराया, यहाँ पे अल्लाह बिल्लाह रसूलुल्लाह को भी कहा कि वो उमर से बहुत डरते थे। सईदा आयशा से रिवायत है, मैं उस वक्त सैयदना उमर से खौफज़दा रहती हूँ जब से मैंने रसूलुल्लाह को देखा था, यानी जब से देखा कि रसूलुल्लाह भी खौफज़दा हैं, तब से हज़रत आयशा को भी डर लगने लग गया। कि एक दिन मैंने हलवा बनाया, मेरे पास सईदा सौदा बिन्त ज़ुमा बैठी थी, मैंने उनसे कहा खाओ, वो कहने लगी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं खाती। मैंने कहा खाओ वरना मैं तुम्हारे इसे चेहरे पर मल दूंगी। हज़रत आयशा और हज़रत सौदा जो है उनका आपस में देखेगा क्या सिनेरियो बनता है। आगे क्या है जी, तो नहीं खा रही थी, उन्होंने उनके चेहरे पर मल दिया, वो जो खाना लाया था ना उनके चेहरे पे मल दिया, एक दूसरे दोनों बीवी आपस में। रसूलुल्लाह, अब आप दोनों के दरमियान में थे, कौन? रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखकर मुस्कुराए, फिर मैंने भी अपने चेहरे पर मल लिया, ठीक है। तो आप फिर से मुस्कुराए, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर चेहरे पे सालन मल के बैठी हैं माशाल्लाह से, और रसूलुल्लाह हंस रहे हैं। इसी दौरान क्या हुआ जी, अचानक हमने एक आवाज़ लगाने वाले की सुनी, आवाज़ सुनी, मैं अब्दुल्ला इब्न उमर। आपने फरमाया मैं अब्दुल्ला इब्न उमर। आपने फरमाया अब तुम दोनों उठो, यहाँ पे ये वो हज़रत उमर ही हैं, अब तुम दोनों उठो और अपने चेहरे धो लो, क्योंकि उमर आ रहा है भाई, उमर आ रहा है। तो सैयदना उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं आ जाऊँ? आपने फरमाया आ जाओ। अब ये रिवायत है ना, इसमें कहा कि हज़रत आयशा ने कहा मैं डरती थी। अब देखिएगा कि ये सीन क्या था पूरा, ये मुलाहिदा फरमाएं जामिउल अहादीस सयूती साहब की, इसमें क्या है, हाँ यहाँ पे उसी रिवायत को नकल करते हैं, बिल्कुल वही रिवायत। कालत आयशा फमा दिल तु अहाब उमर लिहाइबत रसूलिल्लाह इय्याहु। यहाँ पे इय्याहु एक और जगह से दिखाता हूँ कि जब से मैंने देखा कि रसूलुल्लाह, जैसे हज़रत उमर ने एंट्री मारी तो उन्होंने कहा हाथ अपने मुंह धो लो, देखा कि रसूलुल्लाह हज़रत उमर से डर गए हैं, तब से मैं भी उमर से डरती हूँ। अच्छा जी, इसी रिवायत को यहाँ पर नकल किया और कहा कि इस हदीस की सनद क्या है, हसन है। और ये मुलाहिदा कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अफाका हो। ये सुबुल हुदा व रिशाद फ़ी सीरत खैरिल इबाद, सुबह क्या कहते हैं, साली शामी की 7वीं जिल्द है। कहा फमा दिल तो अहाब उमर लिहाइबत रसूलिल्लाह मिन्हु, ठीक है। जब से मैंने देखा हज़रत उमर से, रसूल मैं डरती हूँ हज़रत उमर से। कब? जब मैंने देखा कि रसूलुल्लाह भी हज़रत उमर से डरते हैं। आपने इस दज्जाल नौमौलूद राफ़ज़ी की गुफ्तगू को समात फरमाया कि इसने किस ढटाई के साथ झूठ बोला और अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम आयद किया कि नाऊज़ बिल्लाह कि अहले सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। मैं वही हदीस मुबारका पढ़ने जा रहा हूँ जो इसने पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के हवाले से हम पर एक इल्ज़ाम आयद किया। यह आपके सामने आ रही है मजमा उज़ ज़वाइद, और मजमा उज़ ज़वाइद की हदीस का नंबर शुमार है 7683। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं,
یہ آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے، میں آخر میں اس کا جو متن ہے جہاں سے اس نے ہم پر اعتراض قائم کیا وہاں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے متن پڑھوں گا۔ میں ابھی اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حریرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ ایک قسم کا کھانا ہے حریرہ جو کہ عرب میں کھایا جاتا تھا۔ تو سید عائشہ فرماتی میں حریرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جسے میں نے آپ کے لیے پکایا تھا۔ میں نے سیدہ سودا سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود تھے، آپ بھی تناول فرما لیں، آپ بھی یہ کھا لیجئے۔ یہ سیدہ عائشہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہی ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا یا تو آپ اسے کھا لیں یا میں اسے آپ کے چہرے پر مل دوں گی۔ جیسے آپس میں ایک مزاح کی صورتحال ہے، آپس میں ایک دلجوئی کی صورتحال ہے۔ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ حریرہ میں ڈالا اور ان کے چہرے کی طرف بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سودا سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم بھی اس کے چہرے پر لگا دو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ہنسنے لگے۔ اسی دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب میں یہاں سے اسی متن کو پڑھنے جا رہا ہوں جس کو لے کر اس نے ہم پر اعتراض قائم کیا۔ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا فمر عمر فقال یا عبد اللہ فظن انہ سیدخل فقال قوما فاغسلا وجوہکما، کہ حضرت عمر فاروق وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا اے عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ازواج سے کیا فرمایا کہ آپ اٹھ کر اپنا چہرہ دھو لیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جس کو اس نے بطور دلیل پیش کیا، میں پڑھ رہا ہوں۔ قالت عائشہ فما زلت احاب عمر لحیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی، ان کا لحاظ کیا، تو اس کے بعد میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرتی تھی۔ اب یہاں پر اس شخص کا ایک سوال ہوگا کہ یہاں پر الفاظ ہیں احاب عمر لحیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے حیبت کا مطلب کیا ہے خوف زدہ ہونا، خوف میں مبتلا ہونا، ڈر جانا۔ یہ اس شخص کی جہالت ہے اور اس شخص کی بددیانتی ہے کہ اس نے یہاں پر ترجمہ خوف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ہم کسی لفظ کا ترجمہ منتخب کرتے ہیں یا اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں تو حسب حال کرتے ہیں، ان کی ذوات مقدسہ کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم یا احادیث مبارکہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ مکر آیا ہے، لیکن جب ترجمہ کیا جائے گا تو وہاں پر خفیہ تدبیر کیا جائے گا، نہ کہ وہاں پر دھوکہ دہی اور فریب ترجمہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حسب حال ترجمہ نہیں ہوگا۔ ایسی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر ترجمہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم فرمائی، میں بھی ان کی تعظیم کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ فرمایا، حیا فرمایا، تو میں بھی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ کرتی تھی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں لغت سے ہٹ کر یہ بات کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ العزیز اس پر سب سے پہلے آپ کے سامنے لغت کی کتاب لغات الحدیث میرے سامنے آ رہی ہے، لغات الحدیث، یہ علامہ وحید الزمان کی ہے۔ اب اس میں یہ باب الحا معال یا کے اندر کیا گفتگو کرتے ہیں، آپ کے سامنے آ رہی لغات الحدیث کہ حیبت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں حیبن اور حیبتن اور محابتن، اس کا ایک معنی ہے ڈرنا، ایک معنی ہے بچنا، اور ایک معنی ہے تعظیم کرنا، اور ایک معنی ہے پرہیز کرنا۔ تو اس کو یہ کون سی آفت یہاں پر آئی کہ اس نے باقی معنوں کو پس پشت ڈالا اور حیبت کا معنی خوف زدہ کرنا کیا، تو یہاں پر تعظیم کرنے کا معنی اس نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حسب حال تھا۔
اور جب لغت کے اندر ہیبت کا معنی تعظیم اور وقار موجود ہے تو اس شخص نے یہ بددیانتی کیوں کی کہ اہل سنت کی طرف ایک ایسی بات کا انتساب کر دیا جو کہ اہل سنت کا قطعاً عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آپ کے سامنے آ رہی ہے المعجم الوسیط، یہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ حیبتن محابتن کا معنی ہے تعظیم کرنا، عزت کرنا کسی کی۔ یا آپ کے سامنے دوسری لغت کی کتاب آ رہی ہے جس کا نام ہے المعجم الوسیط۔ تیسری مشہور کتاب المنجد، یہ آپ کے سامنے المنجد کا صفحہ آ رہا ہے۔ المنجد جو لغت کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں محوب و محیب و حیوب و حیبان، اس کو کہتے ہیں جس سے لوگ ڈریں، اور ایک لغت ہے حابہ یحیبہ کی بھی ہے، اور آگے لکھتے ہیں حاب الرجل فلانن، تعظیم اور توقیر کرنا۔ یہاں پر حاب الرجل فلانن، کسی کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، وہی ترجمہ جو میں نے لغت سے پڑھا وہ آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کا کر کے میں یہاں تک آیا ہوں۔ اور اب آپ کے سامنے آخری لغت کی کتاب ہے جس کا نام ہے القاموس الوحید۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحیبۃ، اس کا معنی ہے ڈر، خوف، رعب، جلال اور وقار۔ تو اس شخص نے اس کا معنی یہ ہوا کہ بددیانتی کی اس کو ترجمہ کرنا چاہیے تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا لحاظ کرتے ہیں، تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لحاظ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ کیا کرتی تھی۔ اب اس نے یہ جو بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرعوب رہتے تھے، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عمر فاروق کے خوف کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ کاش اس شخص نے بخاری شریف پڑھی ہوتی تو بخاری شریف میں ایک روایت اس عقدے کو بھی حل کرتی ہے کہ شیخین پر رسول اللہ کا رعب رہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخین کا رعب رہتا تھا۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے بخاری، حدیث کا نمبر شمار ہے 482، سیدنا ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر اور عصر کی نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ آگے ابن سیرین کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان نمازوں کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا کہ وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، وَلَكِن نَسِيتُ، لیکن میں بھول گیا۔ انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ فقام الى خشبہ معروضۃ فی المسجد فاتقع علیہا کانہ غضبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسجد میں لکڑی کے ایک ستون کے پاس تشریف لائے، آپ اس پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے اور گویا کہ آپ غضبناک تھے، اور لوگ یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکل رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نماز کی مقدار کم کر دی گئی کیونکہ نماز کی جو رکعتیں ہیں ان کی تعداد 4 تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے بعد سلام پھیر دیا تھا۔ اب یہاں پر الفاظ ہیں وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، ان لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ فَحَابَهُ أَن يُكَلِّمَهُ، کہ حضرت عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق یہ بھی شامل تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے ڈر رہے تھے۔ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس قدر غالب تھا کہ وہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ فَحَابَهُ أَن يُكَلِّمَهُ، کہ ان دونوں افراد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ بخاری شریف کی ایک روایت کا میں نے مختصر سا حصہ پڑھا جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیخین کریمین پر رعب تھا یا شیخین کریمین اور بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رعب تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دین کی سمجھ سے پناہ عطا فرمائے۔ آخری روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا
کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ فرمایا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی وجہ سے تھا، ان کی محبت اور ان کے وقار کی وجہ سے تھا۔ یہ آپ کے سامنے باب آ رہا ہے صحیح ابن حبان کا، ذکر و تعظیم المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان اذ الملائکۃ کانت تعظمہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرنا، کیونکہ ملائکہ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کہی، وہی بات یہاں پر ایک باب کی صورت میں موجود ہے۔ امام ابن حبان نے اس صورتحال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تعظیم قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں آرام فرما تھے تو آپ کی ران مبارک سے کچھ تہمت جو ہے وہ ہٹی ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی اور وہ اسی حال میں اندر تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال پر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے اور انہوں نے اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ آگے میں عربی متن پڑھا ہوں، ثم استعذنا عمر فاذن له وهو على تلك الحال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال پر رہے۔ فتحدث ثم استعذنا عثمان فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل ابو بکر فلم تحش له ولم تبالی به ثم دخل عمر فلم تحش له ولم تبالی به ثم دخل عثمان فجلست فسويت ثيابك فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا استحyi من رجل تستحی منہ الملائکہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عمر فاروق آئے تو آپ ان سے گفتگو کرتے رہے، اسی حال پر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ اسی حال پر رہے، ان سے گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنے لباس کو درست کیا اور وہ داخل ہوئے اور کچھ بات چیت کی اور تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس بات کی حقیقت کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں ایسی شخص سے حیا کیوں نہ کروں؟ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ان کا خوف طاری ہو گیا اور ہیبت طاری ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ معاملہ ان کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔ ایسے ہی وہ معاملہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اور وقار کی وجہ سے تھا، نہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رعب تھا۔ بخاری کی روایت نے بتا دیا کہ شیخین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب رہتے تھے، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ آپ نے لغت کی 4 کتابوں سے، جن میں لغات الحدیث، القاموس الوحید، المنجد، المعجم الوسیط، آپ نے سماعت کیا۔ ہیبت کا مطلب ایک وقار بھی ہے، تعظیم کرنا بھی ہے، عزت اور توقیر کرنا بھی ہے، لیکن اس شخص نے وہاں پر ترجمہ اپنا من چاہا کیا۔ اس کو چاہیے تھا کہ اس روایت کی وہ تشریح اور تعبیر جو یہ کر رہا ہے اسے اہل سنت کے کسی مسلمہ شخصیت سے ثابت کرتا، پڑھتا یہ حدیث حسن العیاری کی طرح ہماری کتابوں سے ہے، لیکن تعبیر اور تشریح اور اس کے مفاہیم اپنی طرف سے اخذ کر لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان روافظ کے شر سے امت محمدیہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔